बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। नया पाकिस्तान भी कुछ तब्दील ना कर सका, तब्दीली का नारा लगाने वाले, स्टेटस को खत्म करने समेत बेहतरीन पुलिस सिस्टम का क्रेडिट लेने वाले अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिका शौहर खावर नई मानिका को नाके पर रोकने और उसके घर जाकर मुआफी ना मांगने की पादाश में डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल का तबादला कर दिया गया। वज़ीर आला की मौजूदगी में रिजवान गोंदल की किस सिविलियन शख्सियत ने सरजनिश की, अंदर की कहानी जानेंगे आमिर मतीन साहब की जुबानी। इसके साथ साथ डीपीओ पाकपतन ट्रांसफर से पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की मंतक, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के फिल्म सियासी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। वज़ीर आज़म के बाद सदारती इंतखाब पर भी ऑपोजिशन की राहें जुदा। पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन के नाम पर बजिद, जबकि मुसालिहत के लिए चुने गए मौलाना फजलुर रहमान मौका मिलते ही खुद सदारती उम्मीदवार बन बैठे। क्या सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी का एतजाज एहसन के नाम पर बजिद होना पिच के दोनों जानिब खेलने की कोशिश हो सकती है, या फिर अपने खिलाफ तमाम केसेस को सेटल कराने का एक हरबा? इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बताएंगे कि इदारों को धमकियां देने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी हमशीरा फरियाल तालपुर के हमरा FIA के सामने हाजिर हो गए। हुकूमत और इदारों को वार्निंग देने वाले जरदारी नोटिस मिलते ही FIA जा पहुंचे। आज FIA के सामने आसिफ जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस पर क्या कुछ कहा, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, आपकी तरफ से मैं शुरू करूंगी। ये चल रही है कि खावर मानिका साहब के साथ क्या मामला हुआ, माजरा क्या था, होता क्या रहा, क्या हुआ, मगर असल माजरा है क्या, इसका पस मंजर आगे बढ़ने से पहले मिलना बहुत ज़रूरी है। जी, पस मंजर बताने से पहले ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमने नई हुकूमत है और हमने बड़ा अहद किया था कि हम मुस्बत इसको स्टार्ट देंगे और टाइम देना चाहिए, और एक हफ़्ता 10 दिन सिर्फ हुकूमत को हुए हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी तरफ से अटैक आ रहा था, और हम ये बात कर रहे थे कि ज़्यादती है, इतनी जल्दी गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मगर चूँकि ये बहुत बड़े वादे किए गए थे कि यहाँ रियासत मदीना का मॉडल लाया जाएगा, और ख़ास तौर पे KP के अंदर जो पुलिस की इस्लाहत हुई और वहाँ का ज़बरदस्त इंतज़ाम था वो पंजाब में लगाया जाएगा, और नासिर दुरानी साहब आएंगे, थाने का कल्चर बदल दिया जाएगा। तो उस पैराए में ये जो वाक़या है, DPO साहब जो हैं रिजवान उमर गोंदल साहब को OST बना देने का जो वाक़या है, उसने सारा ये कम से कम कली खोल के रख दिया, एक्सपोज कर दिया है कि वहाँ पे जो टीम रखी गई है या जिस तरीके की शुरुआत पंजाब के अंदर की गई है वो कोई सही तरीके से नहीं जा रही। ना सिर्फ कि सही नहीं जा रही है, वो शहबाज शरीफ साहब से भी 4 हाथ आगे जा रही है। तो ये अभी चल रही है बड़ी मुतज़ाद किस्म की तफसीलात। मुझे TV पे हमने, हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मेहनत करके चारों तरफ से वर्जन्स लेके इसका असल बैकग्राउंड बता रहे हैं। असल बैकग्राउंड ये है कि ये वाक़या ये 23 अगस्त को नहीं हुआ। ये कहानी शुरू हुई है 5 अगस्त को। 5 अगस्त को ऐसा हुआ कि पाकपतन के अंदर वहाँ स्पेशल ब्रांच ने ये इतला दी कि जनाब एक ख़ातून हैं पर्दादार और साथ में उनके कोई शख्स हैं, और वो उकाड़ा के बॉर्डर से पाकपतन की तरफ रात को 8 बजे के करीब पैदल जा रहे हैं, और एक डबल कैबन गाड़ी है जो कि उसके पीछे पीछे चल रही है 10-20 मीटर पीछे, और गाड़ी का नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है, वो स्पेशल ब्रांच ने जिस तरह का नोट किया है 814 इस्लामाबाद, कोई आधा का नंबर है जी, उसका नंबर भी उसके अंदर है। ये शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब उसका दिखा सकें, उस स्पेशल ब्रांच का वो रिपोर्ट दिखाएं जरा, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट वो दिखाएं जो जिसने ये कहा डॉक्यूमेंट रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये कहा, खदशा का इजहार किया कि हो सकता है ये होने वाली खातून अव्वल हो सकती हैं। जी ये खातून अव्वल हैं, रिपोर्ट में ये कहा ये खातून अव्वल होने वाली। याद रहे कि 5 अगस्त को भी वो खातून अव्वल बनी नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी खातून अव्वल जो बनने जा रही हैं ये गालबन वो हैं, और ये पैदल
پیدل جو ہیں وہ جا رہی ہیں ایک صاحب کے ساتھ پاک پتن کی طرف. یاد رہے اکاڑا سے پاک پتن 25 کلومیٹر دور ہے بارڈر سے. اور کیونکہ پہلے عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو آ چکی تھی جس میں وہ پاک پتن مزار پہ وہ پھول وغیرہ کر رہے تھے, اور خاور مانیکا صاحب کی بھی ایک ویڈیو آ چکی تھی جس میں وہ سجدے کرتے ہوئے جا رہے تھے. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کے عقیدے پہ کہ اس طریقہ کار پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ ذاتی ان کا معاملہ ہے. مگر وہاں پہ ایک سیکورٹی سچویشن ہو گئی کہ فوراً کیونکہ وہ خاتون اول بننے والی تھیں اور یہ پتہ لگ گیا تھا کہ پرائم منسٹر بھی ان کا آنا ہے, چیف منسٹر بھی ان کا ہی بننا ہے, تو ضلعی انتظامیہ کو تھرتھلی مچ گئی. اور وہاں کے ڈی پی او جو کہ رضوان عمر گوندل صاحب ہیں, وہاں کے سائی وال کے آر پی او, یہ آر پی او آتا ہے شارق کمال صدیقی, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ خلاصہ صاحب بعد میں بتائیں گے, ان کی قسمت میں اس طرح کی واقعات آتے ہیں لکھے گئے ہیں. وہاں کا کمشنر, وہاں کا ڈپٹی کمشنر, ساروں نے وہ لگا لیا کہ اب سچویشن کا کیا کریں. تو انہوں نے کوشش کی کہ پہلے تو کہ اس کی کس طریقے سے ویڈیو حاصل کی جائے, یہ کنفرم کریں کہ واقعی یہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. مگر چونکہ وہ رات کا واقعہ تھا اور وہ پیدل چلی جا رہی تھیں اور وہ سنسان علاقہ تھا, وہ وہاں پہ کرائم انفیسٹڈ علاقہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اس جو جلوس جا رہا تھا, 2 پیدل لوگ جا رہے ہیں, پیچھے کافی عرصے پیچھے ان کے ڈبل کیبن گاڑی چل رہی ہے, تو انہوں نے کچھ عرصہ اس کے کچھ آگے ایک گاڑی پولیس کی لگوا دی, ایک پیچھے لگا دی فار سیکورٹی کے پرپس سے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے, ان کی حفاظت کے لیے. اب یہ چلتا 8 بجے سے لے کے یہ 12 بجے تک سلسلہ چلتا رہا. اس دوران میں جو ہے خاور مانیکا صاحب کے صاحبزادے ہیں ابراہیم صاحب, یہ شناخت مور اور لیس کر لی گئی تھی کہ وہ ہیں اس وقت, اور یہاں اس وقت تک ایگزمپشن یہی ہے کہ یہ خاتون اول ہیں. تو وہ 12 بجے کے قریب جو ہے خاور مانیکا صاحب وہاں پہ آ گئے, اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی یہ آپ پولیس والوں کو کہنا گیا کہ آپ ہماری مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور یہ کیوں کر رہے ہیں. ان سے بہت بدتمیزی کی. انہوں نے جو سٹاف تھا انہیں سمجھانے کی کہ سر ہم تو حفاظت کے لیے یہاں پہ ہیں. بہرحال وہاں پہ کافی بدتمیزی ان کی طرف سے زیادہ ہوئی. پولیس بیچارے تو پیٹرول کر رہے تھے, انہوں نے کیا کرنا. تو وہ واقعہ ہوا, مگر یہ پتہ چلا کہ غالباً وہ خاتون اول نہیں تھیں, غالباً ان کی صاحبزادی تھی. اس کے بعد یہ رات کو ہوا, صبح 2-3 بجے تک ساری انتظامیہ جو ہے نا وہ اپنے ٹوز پہ رہی, اور جو ہے نا ساری رات معاملے کو کرتے رہے. صبح کے وقت جو ہے وہ یہ رضوان عمر گوندل صاحب کو ہائی افیشل سے کسی نے, ابھی اس کا نام ہم کافی ساری چیزیں ریویل نہیں کریں گے کہ کچھ لوگوں کی نوکریوں کے سوال ہے, تو یہ کنوے کیا گیا کہ جناب رات بہت زیادہ بدتمیزی ہوئی ہے. یہ 5 اگست کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ ایسا کریں, آپ جا کے خاور مانیکا صاحب کے گھر پہ جا کے آپ معافی مانگیں, ڈیرے پہ جا کے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں یہاں کا ڈی پی او ہوں, میں تو موجود بھی نہیں تھا وہاں پہ سٹاف تھا, اور ہم اپنی نوکری کر رہے ہیں, میرا یہ بنتا نہیں ہے کہ ان کے جا کے دے رہے ہیں, ان کا نہیں ہے. تو انہوں نے پھر تجویز کسی نے دی کہ پھر ایسا کریں, ان کو ان کے صاحبزادے کو جو ہے نا آپ کسی 3rd جگہ پہ جا کے مل لیں. انہوں نے کہا جی یہ پاک بت ہے نا, یہاں کوئی 5 سٹار اس طرح کے ریسٹورنٹ نہیں ہوتے کہ جہاں پہ آئیں. انہوں نے کہا میں جسٹ ٹو بی پولائٹ میں ان کو اپنے گھر پہ چائے پہ بلا لیتا ہوں ابراہیم صاحب کو, کہ وہ آ کے معاملہ ہم ایکسپلین کر دیں گے کہ جناب ہمارا مقصد آپ کی روحانیت کے ان مسائل میں رخنہ ڈالنا نہیں تھا, ہم صرف آپ کی حفاظت کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے گوندل صاحب نے میسج لکھا ابراہیم صاحب کو کہ جناب میں آپ پلیز میرے گھر پہ آئیں چائے کے لیے, تو میں آپ کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں. صحیح, ٹھیک. ان کا آگے سے جواب آیا کہ مجھے آپ کے گھر پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ وہاں پہ ٹینشن شروع ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, بہرحال تھینک یو,
بڑی پولائٹ رہے وہ، خاص طور پہ معاملے کی نزاکت دیکھتے ہوئے گوندل صاحب بڑے ہی پراپر ہونا چاہ رہے تھے اور بڑے پراپر تھے جو ہمیں بتایا گیا، اور میں نے وہاں کے تمام انتظامیہ سے میں نے ہماری ٹیم نے بات کی ہے، میں نے بھی کاؤنٹر چیک کیا ہے، کلاسز صاحب نے بھی کاؤنٹر چیک کیا ہے، ہماری ریسرچ ٹیم نے بھی کیا ہے، ہم نے ایون خاور صاحب کو کوشش کی ہے، وہ انہوں نے ہمارے سے رابطہ نہیں کیا، مگر رابطے کا جواب نہیں دیا، ہم نے ان کو اپنے کویسچنز بھیجے، چیف منسٹر کو بھی فون کیا، باقی وہ یہ کہہ رہے ہیں بھی باقی جگہوں پہ ان کا بیان ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ جناب یہ بات غلط ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہ واقعہ بالکل ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس بہت زیادہ پروف ہیں کہ وہ جو ایکسچینج ہوئے، وہ واقعات ہوئے، کافی چیزوں کے ثبوت ہے، اگر کبھی اسی وقت کوئی چیلنج کر لے گا تو ہم وہ پیش بھی کر دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جناب 23 اگست پہ جمعے والے دن، ڈی ڈے، جمعے والے دن یہ ہوا کہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ اپنی 2 گاڑیوں میں ٹریول کر رہے تھے، پاک پتن کی طرف جا رہے تھے، پچھلا جو ان کا ڈالا جسے ہمیں کہا جاتا ہے ڈبل کیبن، اس میں ان کے محافظ بھی تھے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، تو اس دوران میں یہ ساری ٹینشن کے بعد، اور خاتون اول کی کیونکہ وہاں فیملی رہتی ہے تو پولیس نے ایکسٹرا پیٹرولنگ وہاں پہ اس علاقے میں لگائی ہوئی تھی کہ جناب ذرا پیٹرولنگ کا احتیاط کریں، کوئی واقعہ دوبارہ نہ اس قسم کا ہو، تو پیٹرول نے، ناکے والوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے وہ رکے نہیں، وہاں سے انہوں نے گاڑی دوڑا دی، پولیس والوں نے، ناکے والوں نے، پیٹرول والوں نے، ایلیٹ پیٹرولنگ تھی وہاں پہ، انہوں نے دیکھا، اسلحہ دیکھا تو انہوں نے اس کے پیچھے گاڑیاں دوڑائی، آگے جا کے ان کو جا کے انٹرسیپٹ جب کیا، روکا، تو انہوں نے کہا جی آپ کا تعارف، انہوں نے کہا جی میں مانیکا بول رہا ہوں، خاور مانیکا ہوں، تو انہوں نے کہا سر وہ آپ پہلے ہی بتا دیتے 1 منٹ، تو ہم تو آپ کو علاقے کے ظاہر وہ معزز آدمی ہیں، سارے اس علاقے میں جانتے ہیں ان کو، تو انہوں نے کہا سر ہمیں بتا دیتے پہلے ہی تو ہم ایسے ہی آپ کو بھی تکلیف نہ ہوتی تو ہم بھی نہ آتے۔ خبر مانیکا صاحب نے رپورٹڈلی ان کے ساتھ بہت بدتمیزی پولیس کے ساتھ کی، ڈی پی او کو فون کر کے جو ہے اس کے بعد بڑی وہ کی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے ڈی پی او سے بھی جو ہے فون کر کے بدتمیزی کی، رضوان گوندل صاحب نے۔ اس کے بعد یہ اب یاد رہے عید کا 3را دن تھا، شام کو 3 بجے کے قریب جو ہے خاور جو ہے رضوان عمر گوندل صاحب کو اور شارق کمال صدیقی صاحب کو، جو کہ آر پی او ہیں سائیوال کے، جن کے اندر یہ آتا ہے، انہوں نے کہا جی شام کو چیف منسٹر کے دفتر میں آپ حاضر ہو جائیں، اچھا جو ہے رات کو پہنچے، جلدی پہنچے، ایز ارلی ایز پاسبل۔ اب وہ بچارے دونوں بھاگے وہاں سے، ظاہر ہے نوکری تھی، چیف منسٹر کے دفتر میں جب وہ گئے جو ہے تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جن کا تعارف نہیں کروایا گیا کہ یہ کون شخص ہیں۔ اب انہوں نے ازیوم کیا کہ چیف منسٹر صاحب نے کسی کو بلایا ہوا ہے تو یہ یا تو کوئی ایجنسیوں کے آدمی ہیں یا گورنمنٹ کے بہت کوئی ہائی افیشل ہیں یا کوئی پولیس کے کسی اور صوبے سے جن کو ہم نہیں پہچانتے، تو بجائے کہ چیف منسٹر نے، ان شخص نے ان کی تفتیش شروع کر دی کہ جناب یہ بتائیں کیا واقعہ ہوا، اور سوال پہلا یہی کیا کہ آپ کی مانیکا خاندان سے آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ اچھا انہوں نے کہا، ظاہر ہے گوندل صاحب نے اور شارق کمال صدیقی صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا جناب ہم سرکاری نوکر ہیں، ہم تو حفاظت میں ہیں۔ انہوں نے واقعہ پورے اس میں وہ درمیان میں پوری ان کی تفتیش کرتے رہے کہ یہ ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، باقاعدہ بڑے جو سٹائل تھا ان کا وہ بڑا تہمکانہ بھی تھا اور بدتمیزانہ بھی تھا، جو ہے تضحیک آمیز ہی کہہ لیں آپ، جو ہے میں بس کیا وہاں کیونکہ 3-4 لوگ ہی تھے، مگر یہ میں بڑی اتھارٹی سے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا، پھر ان صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ جا کے ان کے ڈیرے پہ جائیں اور ان سے رضوان گوندل صاحب سے کہ ان کے ڈیرے پہ جائیں خاور مانیکا کے، اور آپ معافی مانگیں۔ آگے بھی آپ کو کنوے کیا گیا تھا کہ آپ ان کے ڈیرے پہ جائیں، آپ نہیں گئے، اب آپ لازمی جائیں۔ اب شارق کمال کا یہ ریکارڈ بتائیں گے، پرانا صدیقی صاحب کا جو ریکارڈ ہے، یہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ آفیسر ہے۔ رضوان عمر گوندل صاحب انہوں نے بھی ٹاپ کیا ہوا تھا، جہاں جہاں پوسٹنگ کی ہے، بڑا ان کا اچھی شہرت ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں وردی میں ہوں، اگر میں غلطی پہ ہوتا تو میں معافی مانگ لیتا، مگر یہ میرے آفس کی شان نہیں ہے کہ میں جاؤں، میں نہ وہاں پہ موجود تھا پہلی دفعہ، نہ میں دوسری دفعہ، اور جو میرے وہاں پہ پولیس والے جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ بالکل انہوں نے اپنی ڈیوٹی دی ہے، تو میں بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو دیکھ لیں آپ کے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو جیسے آپ کی مرضی، مگر میں وہاں پہ نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔
ان کا اچھا آپ کو انہوں نے یہ بھی بتایا گیا کہ جی ساتھ میں پاک پتن کے سارے تھانے دار، سارے پولیس والے جو وہاں پہ قریب بھی آتا تھا 100-200 کلومیٹر کے اندر، سب کو آئی جی آفس میں انکوائری کے لیے بلا لیا گیا. ابھی انکوائری ہوئی نہیں تھی، یہ نکلے ہیں اور انکوائری کے لیے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو جو ہے انکوائری دے دی گئی کہ آپ انکوائری کریں، پر انکوائری بھی ہوئی نہیں تھی تو نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا کہ جناب گندل صاحب کو جو ہے نا او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے. صحیح بغیر انکوائری کے بالکل. اس او ایس ٹی کے بعد کہانی آگے بڑھائیں گے. مجھے پروڈیوسر صاحب بار بار تنگ کر رہے ہیں ذرا تفصیل ڈالیں گے. بالکل چلیے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے یہ شخص کون تھے، بالکل یہ شخص کون تھے اور باقی کی تمام اصلی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس کہانی میں شارق کمال صدیقی صاحب کا بھی نام ہے، ان کے ماضی کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آپ تک بتانا اور پہنچانا ضروری ہے. چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سرزنش کرنے والی شخصیت کون تھی یہ جاننا ضروری ہے کلاسز صاحب، مگر اس سے پہلے شارق کمال صدیقی صاحب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، جن کے بارے میں بات چل رہی ہے اس وقت. شارق کمال کی اس کی بدقسمتی کے عامر صاحب، مجھے تو اس کو یہی کہہ سکتے ہیں، یہ ڈی پی او تھے، آپ کو یاد ہوگا بہاول نگر. وہ قسمت ہوتی ہے نا بندے کی کہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. wrong place. اب مطلب وہی آج ہنستے ہوں گے نا، مطلب شارق کمال ہنستا ہوگا کہ یار بائی می، وہ کہتے ہیں نا می ٹو والا جو کلچر رہتا ہے، وائی می کہ ہر دفعہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہونی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ، اور اس وقت یہی پورا کراؤڈ پی ٹی آئی کا جو آج ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو کہ نہیں جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آپ میڈیا والے لوگ غلط کہہ رہے ہیں. جب ہم نے اس وقت شارق کمال صدیقی کی چیزیں ایکسپوز کی تھیں کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا عالمداد للیکا تھا سر اس وقت، ایک منیکا ایک للیکا، ذرا دیکھیں سی پنجاب کن لوگوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. وہ للیکا صاحب جو ہیں انہوں نے جناب جا کے شکایت کی میاں نواز شریف صاحب سے کہ ایک یہاں سر پھرا ایک افسر آ گئے، شارق کمال صدیقی اس کا نام ہے، اس نے گستاخی کی ہے کہ میرے ڈیرے پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے کچھ میرے ملازمین کو پکڑنے کے لیے. وہ ناراض ہو گئے. میاں صاحب نے یہاں سے آرڈر ایشو کیا، نواز شریف صاحب نے، ذرا ان کے ہمدردوں کے لیے جو آج بڑا اس پہ شور ڈال رہے ہوں گے، آپ سب ایک جیسے ہیں اللہ کے فضل سے، آپ ایک ہیں، آپ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کہ نواز شریف صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ اس شارق کمال صدیقی صاحب کو جو ہے نا وہاں سے صوبہ بدر کروائیں. سر شارق کمال صدیقی کو صوبہ بدر کیا گیا تھا کہ پنجاب میں نوکری نہیں کر سکتے، یہ نواز شریف کا حکم تھا. شہباز شریف صاحب نے کنوے کر کے آئی جی تھے مشتاق سکھیرا، انہوں نے فون کیا اس وقت کے وہاں پہ جو آر پی او تھے، ان کا نام تھا احسان صادق، ان کو کہا جناب اپنے ڈی پی او کو کہیں 3 گھنٹے ہیں ان کے پاس، یہ جا کے ڈیرے پہ جا کے معافی مانگ لیں یہ عالمداد للیکا سے، یا وہ تیار ہو جائیں ہم ان کو صوبہ بدر کریں گے. اور وہ اگین احسان صادق صاحب کے بارے میں میری رائے بڑی اچھی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد مجھے ذرا تھوڑا نیوٹرلائز ہوا میں. انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی اس کو شارق کمال کو. ویسے کیسے بعض دفعہ ہیرے پیدا ہو جاتے ہیں یار، یہ موومنٹ ہوتا ہے عامر صاحب، یو ہیو ٹو سیز دا موومنٹ. میں اس پہ آتا ہوں تھوڑا سا، کن کن لوگوں نے آ کے موومنٹ بنایا اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے عزت ہے. شارق کمال سے کبھی نہیں ملے، نہ ہمارا کوئی ان سے کبھی کوئی انٹریکشن ہوا ہے. تو شارق نے کہا حضور جو 3 گھنٹے بعد آپ نے کام کرنے نا ابھی کر لیں، میں کوئی کھانے نہیں جا رہا، نہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں. میرے ڈی پی او آفس کا کام ہے، میری پولیس کتنی ڈی مورلائز ہوگی اگر ڈی پی او جو ہے کل رات وہاں ایس ایچ او کی ہے، میں آج معافی مانگنے جاؤں. ان کو نواز شریف نے، شہباز شریف صاحب اور مشتاق سکھیرا نے، انہوں نے مل کے ان کو سر وہاں صوبہ بدر کیا. اور جب وہاں سے جانے لگا تھا شارق، پورے ان کو ہار پہنایا گیا، لوگوں نے پہنایا. لوگ عزت دیتے ہیں، اف یو اسٹینڈ فار دا پیپل، لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. اور یہ ان کا غصہ ٹھنڈا کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہو. آج مجھے سمجھ اس پہ، اور اس پہ بڑا آپ کو یاد ہوگا یہ تحریک انصاف نے ہمارا، اور ہم نے بریک کی تھی اسٹوری سی شو میں، بڑا انہوں نے کہا جناب کہ اگر یہ دیکھیں کے پی کے ماڈل دیکھیں آج وہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر گزرتے. مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی، آفتاب چیمہ سر آئی جی تھے یہاں پہ اسلام آباد میں، وہ یہاں پہ تحریک انصاف کا جب یہاں پہ چل رہا تھا، دھرنا چل رہا تھا، ان کو آرڈر کیے گئے تو چودھری نثار علی خان صاحب ذرا انتہائی آپ کو پتہ سخت آدمی، جو نہ سننے کے عادی نہیں تھے، جو سنتے تھے ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس وقت سیکریٹری داخلہ تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جناب مجمع پہ ہم گولیاں نہیں چلائیں گے. اس وقت محمد علی نیکوکارا تھے سر، یہ کھڑے ہو گئے نیکوکارا کے خلاف انکوائری کروا کے اس کو باقاعدہ یہ اعزاز یہ چودھری فاران آفس والے وہ پلاٹ سکینڈل کے مرکزی کردار، وہ مصحوف کے ذریعے انکوائری کروا کے انہوں نے محمد علی نیکوکارا کو نوکری سے برطرف کیا تھا. وہ وہاں سے ہارورڈ سے جو پڑھ کے آیا تھا لڑکا پولیس افسر،
اس کو انہوں نے کہا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم نے یہاں بچوں عورتوں پہ گولی چلائی آ کے تم نے کیوں نہیں چلائی, تم نے مارا کیوں نہیں ان کو. آفتاب چیمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھرتے رہے, پٹیشنیں لے کے پھرتے رہے. سر اس وقت عمران خان صاحب کے ہیرو تھے یہ لوگ کہ ہم پولیس آئیں گے, ہم اس طرح کا ایکشن نہیں کریں گے. آج مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ محمد علی نیکوکارہ صاحب کا کیا آج اس پہ ورژن ہوگا. سر آفتاب چیمہ اتنے عرصے کے لیے وہ یہ بھگتے رہے, ایک اسلام آباد کا آئی جی ہونا ایک بہت بڑی پریسٹیج کی بات تھی, اس نوکری سے گئے. سر یہ تو ہوگی دو چیزیں. اس کے بعد تھوڑا سا کلیم امام پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا میں نے کلیم امام کی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا, میرا خیال کبھی مزدار ڈیٹیل ہے کہ ان کے بیچ میں آ کے پھر اس پہ بڑا ان کا بہت ہی اس پہ مایوسی ہوئی ہے کلیم امام کے رول پہ. ہی کٹس اے ویری سوری فگر. ہماری ریٹنگ سے ہماری ریسپیکٹ تھی, میں ان کو کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کیس سارے کو میں نے خود بھی دیکھا ہے, آپ کے پاس ثبوت ہیں سارے. میں نے 4-5 لوگوں سے جو بڑے کریڈیبل ہیں ان سے میں نے بات کی ہے, ان تمام نے یہی واقعہ بتایا, ایک نہیں 4 نے بتایا. اور مجھے کلیم امام صاحب کے اس طرح جس طرح انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے ڈینائل کیا نا, ایک آئی جی کی پوسٹ اتنی بڑی نہیں ہے, کئی آئی جی گئے ہیں, کئی ہیں. آپ کو پورا پتا ہے کہ وہ کیوں انہوں نے کیا. میں ناظرین کے ساتھ صرف کر دوں گا کلیم امام صاحب نے ایسا کیوں کیا. شروع میں یاد رہے کہ انہوں نے افسران کو یہ کہا کہ آپ نے بالکل معافی نہیں مانگنی, اور بعد میں یو ٹرن کیا. اور کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ شخص جو چیف منسٹر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, جس کے اندر 2 سینئر پولیس کے افسران وردی میں آر پی او ڈی پی او بٹھا کے وہ ان کی پوری جو ہے تفتیش کر رہے ہیں, اور ایک قسم کی وہ سخت سوالات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں تم معافی مانگو اور جا کے یہ کرو وہ کرو. پتہ چلا جی وہ صاحب ہیں, ان کا نام ہے احسن جمیل اقبال گجر. اتنا بڑا چھوٹا نام, احسن جمیل اقبال گجر. یہ مزے کی بات کا صاحب یہ ہے کہ یہ غالباً نہیں بلکہ یقیناً اقبال گجر صاحب کے جو ہے نا صاحبزادے ہیں. یہ نون لیگ کے ایم پی اے ہیں, اور یہ مزے کی بات ہے کہ پرویز الہی کے خلاف اسپیکرشپ کا جو بھی حالیہ الیکشن ہوا ہے وہ ان کے والد صاحب نے لڑا ہے. اور ان 2 افسران کو نہیں پتا کہ ایک سویلین آدمی ہے جس کا نہ حکومت سے تعلق ہے, ایکچولی اپوزیشن سے تعلق ہے. اور اس دوران میں چیف منسٹر صاحب خاموش ہی موسٹلی بیٹھے رہے ہیں. ان کا جناب آپ کے سامنے دونوں کرچ کھیل رہے ہوں گے, آپ کے سامنے دونوں حاضر ہیں, تو آپ جو مرضی ان کے ساتھ کریں. سوال بڑے اٹھتے ہیں کلاس صاحب کہ 2 وردی والے افسران کی ایک سویلین آدمی پہلے تو کیسے بےعزتی کر سکتا ہے, تفتیش کر سکتا ہے چیف منسٹر کی موجودگی میں, کس اختیار سے, کس حیثیت سے, یہ قانونی اخلاقی ہر لحاظ سے یہ سوال آتا ہے. کلیم امام صاحب کا میں کوئکلی رول بتا دوں کہ شروع میں ظاہر ہے وہ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو واٹس ایپ کے اوپر وہ اپنے آئی جی سے یہ سارے افسران آپس میں گٹ پٹ کر رہے تھے, تو جنرل کنسنسس تھا کہ جناب یہ وردی کی عزت کا سوال ہے, آپ جا کے معافی نہیں مانگیں گے. اور جو 5 اگست کو جو واقعہ ہوا تھا اس میں اکیلا یہ ڈی پی او صاحب نہیں تھے, ساری ایڈمنسٹریشن کے فیصلے تھے. تو یہ اسکیپ گوڈ جو ہے نا, بکرے کا بکرا صرف ایک بنایا گیا آخر میں, باقی سب کو چھوڑ دیا گیا. پہلے اس کو انکریج کیا گیا, وہ ویسے بھی کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا, یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرے آفس کا, میری وردی کی عزت کا سوال ہے. آخر میں جو ہے نا کلیم امام صاحب نے, ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی پریس ریلیز دی ہے, اور پہلے تو خاور صاحب مکر گئے ہیں کہ جناب یہ تو ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, کوئی یہ بالکل جھوٹ ہے جو ہے. اس کے بعد جو ہے کلیم امام صاحب کا جو پولیس کی پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس وجہ سے نہیں نکالا, ان کو بدتمیزی کرنے پہ, اور پتہ نہیں ان کے اوپر پورا ایک کیس کوس بنا کے انکوائری ہوئی نہیں ہے, ابھی انکوائری ہوئی نہیں ہے. اس سے پہلے او ایس ٹی, بھائی صاحب آپ نے اگر انکوائری نہیں ہوئی تو اس کو او ایس ٹی کیسے بنا دیا گیا. اس کے اندر کافی سارے اور سوالات ہیں. میں ذرا قاضی صاحب کو تھوڑا سا میں تھک بھی گیا ہوں, ذرا یہ آپ آگے بڑھیں گے کلاس صاحب. سر میں اس میں چند لوگ ہوتے ہیں جو رول ماڈل کے طور پر, اب کلیم امام صاحب کے بارے میں رائے اچھی تھی ہماری, مطلب انہوں نے خیر ہمیں غلط ثابت کیا, میں پھر اپنے آپ کے ساتھ میں کیا کہوں, ہم تو لوگوں کو اچھا سمجھ کے چلتے ہیں. آج جس طرح کی پریس لی, اب جو ہمارے پاس ثبوت ہیں, میں ایک کام کریں, کلیم امام صاحب فارغ ہونے والے, ان کی آخری کوشش تو کی ہے کہ شاید ایکسٹینشن مل جائے, پوری کوشش کر رہے ہیں. آج کل ایک بہت بڑے وزیر جو ہیں طاقتور, ان کے گھٹنے پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ مجھے 6 مہینے اور رکھوا. آپ ایک کام کریں, کلیم امام صاحب جب واپس آئیں گے نا یہاں پہ, وہ صاف در فارغ ہوں گے, پھر ان کے ٹیلی فون بھی آئیں گے ہمیں, پھر ہمیں میسیجز بھی آئیں گے, ویل ڈن, بہت اچھا شو ہوتا, بلا بلا, ہماری تعریف. یہ سب کو ہم اچھے لگتے ہیں جب یہ او ایس ڈی ہوں, جب ان کو پوزیشنیں مل جائیں, ان کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی آفس مل جائے نا, ہم سارے برے ہو جائیں. کلیم امام صاحب کو ایک میں چھوٹی سی آفر کرتا ہوں سر, جب تشریف لائیں گے یہاں پہ, ان کے ساتھ میں ثبوت شیئر کروں گا میں سر, جو عامر صاحب کو ہمارے پاس ہیں, ان سے پھر پوچھوں گا آپ بتائیں آپ نے یہ پریس ریلیز جاری کی تھی, اس میں اس میں کتنا فرق ہے, کن بنیادوں پہ وہ آپ نے, مطلب ہم تھوڑی سی ڈگنیٹی, تھوڑی سی کچھ سیلف ریسپیکٹ,
مطلب آئی جی کتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے یا لوگوں کی گڈ ول پہ زندہ رہنا ہے، یا آپ نے چند لوگوں کی یہاں پہ ایلیٹ ہے اس کو کور اپ کرنا ہے آپ نے. مطلب آپ لوگ اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے آپ سی ایس ایس کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ مینجمنٹ کے آپ کورسز پاس کرتے ہیں، دنیا بھر یہ باہر کی پوسٹنگ بھی لے کے آئے ہیں. آپ کو یہ کام بنتا تھا جو ہمارے پاس ثبوت ہیں. اس کے بعد میں کلیم امام صاحب کی چیزیں دیکھ میں صدمہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے افسر کو، آئی جی لیول کو، مجھے وہی یاد آ جاتا ہے بار بار، جیمز کومی سر، اس کا ایف بی آئی کا ڈائریکٹر سر، اس کی 10 سال کی سروس باقی تھی. کتنے پھر ہم کہتے ہیں امریکہ بڑا، امریکہ کیسے بن گیا، پوری دنیا کو تھریٹ کر رہا ہے نا اس کو وہاں پہ وہ فرماتے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ جناب کہ میں آپ سے لائلٹی کی امید رکھوں. وہاں کہ نو سر، آپ مجھ سے ایمانداری کی توقع رکھیں. اور 4 سال کی سروس تھی، 10 سال اس کی ٹوٹل تھی، 6 سال رہتے تھے. ایف بی آئی ڈائریکٹر اس نے آ کے سیک کر دیا، وہ سیک ہو گیا. اس نے کہا سر مجھ سے ایمانداری کی توقع رکھیں. کلیم امام سے ہم ایمانداری کی توقع رکھتے تھے کہ حضور آپ اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکے نا ان کو، اپنے افسران کو، اور آپ کو پتہ تھا ساری سچویشن کا کیا ہوا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو مس لیڈ مت کریں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ وہ مت کریں، ہماری وزڈم پہ نہ شک کریں. یا آپ اب یہ نہ سمجھے پورا ملک گھاس کھاتا ہے. یہ ہوں گے، مطلب بہت سارے کھاتے ہوں گے، سارے نہیں کھاتے ہوں گے. اتنا لوگوں کی وزڈم پہ جا کے آپ ڈاؤٹ مت کریں. آپ نے ساری عمر آئی جی، لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے پنجاب کا کون کون آئی جی رہا ہے. ماں سے آپ کے بیچ میٹس کو شاید یاد رہ گئے کہ میں آئی جی رہا ہوں. اس کے علاوہ کسی کو آپ مجھے بتا دیں یہ آپ سے پہلے تیسرا کون آئی جی تھا پنجاب میں، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کون ہوگا. آپ کا کنڈکٹ، آپ کا کریکٹر، آپ کی سیلف اسٹیم، ایک مومنٹ ہوتا ہے. مثلا کیا مومنٹ تھا جو شارق کمال صدیقی نے سیز کیا، عزت کمائی؟ یہ محمد علی نیکوکارہ نے سیز کیا سر، آفتاب چیمے نے کیا. اب کچھ بھی کہیں، چیف جسٹس نے کیا تھا افتخار چودھری نے، جب اس نے انکار کر دیا ان کو جنرل مشرف کو کہ میں استعفیٰ نہیں دیتا. 4 جنرلز بیٹھے ہوئے تھے، سارے دبا رہے تھے، اس نے کہا میں نہیں دیتا، ہیرو بن گئے. آپ کے لیے بھی یہ مومنٹ تھا سر. آپ ویسے بھی فارغ ہونے والے تھے، آپ سٹینڈ لے لیتے. ہمارے جیسے جو آپ کے ایڈمائرر تھے، کوئی تھوڑا سا برود ہمیں بھی دے دیں تاکہ آپ کی ہم تھوڑی سی کوئی تعریف کرنے کے قابل ہو جائیں. کہیں 4 بندوں میں بیٹھ کے کہیں نہیں جی یہ کلیم امام صاحب اچھے بندے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے. کوئی تھوڑی سی ریزننگ ہمیں بھی تو دیں، جسٹیفیکیشن ہمیں بھی دیں. تو عامر صاحب میری تو اور 2-4 بڑے سوال، بہت بڑے سوال آ جاتے ہیں گورننس پہ اور رول آف بزدار صاحب پہ. اس پہ بات ٹھیک ہے، بالکل. پکچر ابھی باقی ہے، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے باقی کی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کچھ اہم سوالات بھی اٹھانے باقی ہیں، وہ بھی اٹھائے جائیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اتحاد کی صدارتی انتخاب کی فلم باکس آفس پر بری طرح سے پٹ چکی ہے. اس سے متعلق بات ہوگی. آصف علی زرداری اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ ایف آئی اے کے سامنے بھی پیش ہوئے، اس سے متعلق بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وہ چند اہم سوالات اٹھانے جا رہے ہیں عامر صاحب جو آپ نے مزید ذکر سوال یہ ہے کہ خاتون اول کا ایک سٹیٹس پروٹوکول بالکل سمجھ آتا ہے، ایون ان کے بچوں کا سمجھ آتا ہے، مگر خاور مانیکا صاحب کا یہ پہلی دفعہ ایک یونیک سی سچویشن ہے. ان کا سٹیٹس نہیں سمجھ آتا. یا تو ڈیفائن کر دیجئے کہ ان کے پروٹوکول کے کیا تقاضے ہیں، کیونکہ وہ پورے ڈسٹرکٹ پاک پتن میں سنبھالے نہیں جا رہے. ایک نہیں کئی واقعات ہو چکے ہیں اور بدتمیزی کے کہ وہ لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں. اور وہاں پہ پاک پتن کی پوسٹنگ اس وقت جو ہے نا ہر افسر کہہ رہا ہے کہ مجھے بٹنڈا بھجوا دیں، بارڈر کے اس پار لگوا دیں، مگر پاک پتن میں نہیں جانا چاہوں گا. وہاں پہ پاک پتن کی یہ صورتحال ہو گئی ہے. دوسرا اس پہ تھوڑے سے کوسچنز آ جاتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو ایکسپلین کرنے ہیں کہ خاتون اول کا چونکہ نام اس کے اندر آیا ہوا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایکسپلینیشن، ہم کوئی کوسچن، ہم کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہ رہے، نہ ہم وہ آ رہے ہیں. ہمارے پاس جو شواہد ہیں اس پہ کیا ہے، یہ کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن آنی چاہیے کہ ان کا کیا رول ہے. کیونکہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ ان کا بالکل سائڈ پہ وہ صرف روحانیت میں مشغول رہتی ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ اتنی اور بھی تھوڑے دیگر معاملات میں بھی ان کا عمل دخل ہے. تیسرا سب سے امپورٹنٹ رول، کلاس صاحب اس پہ کہیں گے، ڈیٹیل بات کریں گے کہ چیف منسٹر صاحب، ہم نے بہت زیادہ مثبت سٹارٹ دیا تھا. کلاس صاحب نے خاص طور پہ کیونکہ یہ سرائکی اس کی نمائندگی چاہتے تھے، بڑی اچھی کیا، ہم نے بھی ان کو بڑا مثبت دیا تھا. مگر وہ جو وسوسے اور ہمارے اندیشے تھے کہ جناب ایک آدمی جو ہے جس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو لگوا دیا گیا ہے، تو ڈیلیور کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کے مثبت بات یہ ہے کہ ہمیں جو درجنوں میسج آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بڑے مثبت رویہ آیا ہے، کیونکہ ان کی جو
امیدیں ہیں وہ ہمارے سے زیادہ جواب چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کہ جناب یہ مدینہ کی ریاست کا ماڈل آپ لا رہے تھے, گورننس کا لا رہے تھے, تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی جواب مانگ رہے ہیں, ہم نہیں مانگ رہے. وہ جو ٹپیکل پہلے ہوتا تھا نا کہ کوئی بھی چیز خلاف آ جائے تو وہ ایک دم ٹرول شروع ہو جاتے تھے. ہمیں ان کے بڑے سینئر عہدیداروں کے میسیجز آئے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں بھی یہ جواب چاہیے. تھوڑا سا میں ٹرال سے شروع کرتا ہوں. ان لوگوں کو نا ایک تو پیڈ ٹرال ہیں, وہ ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں, برتھی کی ہوئی ہیں. وہ پی ٹی آئی نے, بلکہ عمران خان صاحب کی میں سن رہا تھا ان کا بیان, اس پہ ویڈیو بیان دیا ہوا تھا سلیم صافی صاحب کے خلاف جو گالی گلوچ کا کلچر شروع کیا ہے. اس کے بعد جس طریقے کی مطلب زبان استعمال کی ہے, بھئی آپ ان سے ڈیفر کریں. مجھے بھی سلیم صافی صاحب پہ 100 اعتراضات ہو سکتے ہیں, عامر صاحب کو بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک انفارمیشن شیئر کی ہے, وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. آپ اس کے کاؤنٹر میں اگر آپ کے پاس ہے آپ انفارمیشن دے دیں. میں نے تو کہا تھا کہ آڈٹ کروائیں سارا, وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. ایک رپورٹر کا کام تھا, جرنلسٹ نے انفارمیشن شیئر کی, انہوں نے صافی صاحب نے, مطلب مجھے بہت ساری چیزوں پہ ان پہ کالمز پہ, ان کی گفتگو پہ, ایون پرسنل لیول پہ کئی دفعہ میرے ان کے ساتھ ہیٹڈ بحث ہو چکے, ہیٹڈ. میجر عامر صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ اس کے گواہ ہیں کہ بہت ساری تلخی کی حد تک ہماری بحث ہوگی ایک دفعہ انہی ایشوز پہ ریلیٹڈ. لیکن اٹ ڈزنٹ اماؤنٹ کہ آپ اس طرح کی ٹرولنگ کریں, اس طرح کی چیزیں کریں. آپ حکومت میں ہیں, آپ کو تھوڑا سا پیشنس دکھانا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل ذرا وہ بند ہوا تو ان کا میڈیا سیل شروع ہو گیا. عمران خان کے جو ارد گرد مشیر ہیں وہ چلاتے ہیں یہ, اور وہ منافقت دیکھیں ان کی جو مشیران ہیں آگے سے, وہ پھر میسج کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ادھر سے ٹیم ایکٹیویٹ کرتے ہیں, وہ ادھر سے اپنا بھی بتاتے ہیں, اور پھر واٹس ایپ کرتے ہیں. وہ میسیجز ہیں وہاں پہ, خان صاحب ہیں جو ان کی ٹیم کو ہینڈل کرتے ہیں میڈیا کے, میرے ساتھ بھی منافقت کرنے کی کوشش کی تھی, میں نے تو ان کو دے دیا. میں کہ حضور یہ گڈ کپ بیڈ کپ نہ کھیلیں. اب جس سائڈ پہ جن آپ لوگوں کو ہدایات دی ہیں نا میرے خلاف, انہی کے ساتھ رہیں, مجھے نا بیوقوف بنائیں. اس کے بعد خان صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل نہیں ہونا چاہیے, امیج ہمارا خراب ہوگا. حضور وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ آپ کا امیج خراب کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ایک میسیج دے دیں لوگوں کے لے کے, ٹرولنگ نہیں کرنی, ہمارا امیج خراب ہوتا ہے, حالانکہ آپ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں, مریم نواز صاحبہ نے اس سے بری بھی ہماری ٹرولنگ کی ہوئی ہے, دیگر کی ہے. کچھ تھوڑا سا ڈرا کریں, کوئی اللہ سے بھی ڈرا کریں, کچھ اپنے آپ سے بھی ڈرا کریں. اقتدار ساری عمر نہیں رہتا. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے ان سے ذرا سیکھیں. حکومتیں بھی ساری عمر نہیں رہتی, برے اچھے وقت بھی ساری عمر نہیں رہتے ہوتے. جو وہاں سے کام کیا جا رہا ہے, وہاں سے آپ کا مشیر جو ہے نا, جس کو آپ نے لگایا ہوا ہے, وہ میڈیا سیل اپریٹ کرتا ہے, اس کو سمجھائیں. یہ میسیجز عام ورکر کو نہ دیں. عام ورکر پی ٹی آئی کا ابھی بھی وہ پڑھا لکھا ہے, وہ سمجھدار ہے, کریں, وہ چاہتا ہے. میسیجز ہمیں بھی آتے ہیں, ان کے بھی جو اصلی والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملات کی درستگی ہونی چاہیے اس پہ. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا بزدار صاحب پہ. جی, مجھے بڑے لوگوں نے تنقید کی اسی چیز پہ کہ آپ لوگ جو ہے نا بزدار صاحب پہ بڑے سافٹ گئے ہیں. وہی والی بات کہ سریکی ہیں, ساؤتھ سے ہیں. بات وہی تھی کہ ایک تو وہ, اچھا مجھے وہاں ڈیرہ غازی خان سے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے رہے, میں وہ بھی شیئر نہیں کر سکتا. جو لوگ جانتے تھے انہوں نے بڑے سخت قسم کی مجھے چیزیں بھی بھیجیں اور بھی کہا ان کے بارے میں. میں نے اس کے باوجود میں نے ان کو ٹچ نہیں کیا کہ میں ان کو ذاتی طور پر اس طریقے کا نہیں جانتا. ایک بندہ نامینیٹ ہو گیا ہے, اچھے تھے برے تھے, ان کی شخصیت مائلڈ سی ہے, اسلٹیو نہیں لگتے ہیں, سادہ سے لگتے ہیں, تو میں کہ اس میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے, ایک پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا, ان کا رائٹ ہے, وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے, تلوار بھی ہے, دیکھ لیتے ہیں. ہم نے وہی عامر والی بات, بہت سارے لوگوں کی تنقید لے کے, میرے اوپر تو زیادہ تنقید ہے کہ جناب کہ آپ سافٹ ہیں. بزدار صاحب اب کیا کر رہے ہیں, ان کا نیو ہونا مجھے نہیں لگ رہا اب ان کے آج والے اس کنڈکٹ کے بعد. وہ خیر وہ پھر لوگ کہیں گے کہ نئے بندے ہیں, گورننس کا ان کو پتہ نہیں ہے, ایشوز کا پتہ نہیں ہے. آج موقع تھا, اتنا تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں. انہوں نے جب یہ فرمایا تھا نا, مجھے اس دن میرے کان کھڑک گئے تھے, میں بھی وہیں پہ ہوں. جب انہوں نے یہ فرمایا تھا اپنی تقریر میں اسمبلی میں کہ جناب کہ میں یہاں پہ جو بھی ایم پی ہے نا وہ اپنے حلقے میں وزیر اعلیٰ ہوگا, تو انہوں نے آج بات ثابت کی ہے کہ انہوں نے اس کو نون لیگ کے بھی نہیں, یہ بزنس مین ہے, اس کا بیٹا ہے نا, اس کا بیٹا ہے نا, اس کو بلا لیں جس نے بیٹھ کے پولیس ان افسران کی بےزتی فرمائی ہے ان کی موجودگی میں. یا تو یہ جو ہے نا بزدار صاحب کے پاس پھر وہی مومنٹ تھا. سر اب کیا کریں, ہمارے جیسے ایڈیلسٹ جو ہیں, ہمارے لیے زندگی یہاں پہ قرض بن چکی ہے کہ جن لوگوں کے رائٹس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں, آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوئی. اب مطلب آپ کا کیا خیال ہے, کلیم امام سے ہمارے ایک اچھا تعلق تھا, وہ خراب کیا ہے. ان سے بہتر تھا, آپ کو یاد ہو احسان صادق صاحب نے جب شارع کمال کا ساتھ نہیں دیا, ان سے تعلقات خراب کیے. چودھری نثار علی خان صاحب, مطلب لمبی لسٹ, ہم کو آسان نہیں کرتے. یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے, جو لوگ بعد میں ٹرولنگ ہماری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر سچا ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضور یہ تمام تعلقات, تمام ہم دشمنیاں جو ہیں, دشمنیاں پڑتی ہیں باقاعدہ, یہ ہم اسٹیٹ سوسائٹی اور آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ذاتی طور پر ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, اس کا نقصان ہو رہا ہے. پولیس پہ ہم بڑی تنقید کرتے ہیں, مگر یہ پولیس کے یہ جو عزت اور وردی کی عزت, آفس کی عزت, یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور اس پہ بزدار صاحب جو ہیں, اگر انہوں نے ہمیں ایک وہ پوسٹر بوائے دینا ہے ساؤتھ کو
کہ یہ لے کے جائیے. نہ آپ نے ان کو فائنینشیل پاور دینی ہے, نہ ان کو ایڈمنسٹریٹو پاور دینی ہے, نہ آپ نے ان کو کوئی ڈیلیور کرنے دینا, اور اس طرح کے کام کروانے آپ نے. اتنی تو میرا خیال سمجھ بزدار صاحب کو بھی ہونی چاہیے. اتنا سادہ تھا وہ بھی نہیں ہے, وہ پڑھے ہوئے ہیں, یونیورسٹی میں رہے ہیں. اب اچھا ان کو زیادہ کیئرفل, آپ ان کا کیئر فری ہے ایک ایٹیچیوڈ دیکھیں عامر صاحب, ڈیم کیئر والا ایٹیچیوڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مخالفین کتنے ایکٹیو ہیں, آپ کے دشمن ہیں یہاں پہ, میڈیا مطلب ہم لوگ آپ پہ ایک آنکھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پہ اتنی ساری تنقید ہوئی ہے, اتنا اوپنلی آپ کر رہے ہیں. ایک تھوڑا سا ہوتا نا کہ آپ ہلکا سا وہ کر لیتے ہیں, ادھر چھپ چھپا کے کر لیتے ہیں یا کوئی کر کے, اتنی آپ کے پاس ایویڈنسز ہمارے پاس ہیں اگر, تو بزدار صاحب کو دوسرا کام کرنا چاہیے, اسٹینڈ لینا چاہیے تھا میرا خیال ہے نمبر 1. دوسرا ان کو انکوائری تک ان کو نہیں, ان کو ہٹانا چاہیے تھا. ان کو وہاں پہ انکوائری ابھی شروع نہیں ہے, ہٹا دیے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ ٹویٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سر خواجہ خالد فاروق صاحب ہیں, یہ آئی جی رہے ہیں خواجہ خالد فاروق صاحب, جی سر, انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں. ذرا اگر یہ آپ اس پہ اسکرین پہ دکھائیں, انہوں نے اس کی سب سے زیادہ پہلے مذمت کی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ جو آپ نے اس کو ڈی پی او کو او ایس ڈی بنایا ہے پاک پتن کو, یہ انتہائی آپ نے غلط کیا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جا کے وہ نہیں کیا, انہوں نے معافی نہیں مانگی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس سے چیف منسٹر کا تعلق نہیں ہے, تو خالد خواجہ صاحب جو لکھتے ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ جو پولیس آرڈر جو ہے جو انہوں نے یہاں پہ اس کو امینڈ کیا ہے, چیف منسٹر از دا اتھارٹی ان پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز آف ڈی پی اوز. سو جو ہٹایا گیا ہے گوندل صاحب کو, خالد یہ فاروق صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحب سے آرڈر کرائے گئے. اب انہیں کچھ سمجھ آئی ہے نہیں ہے, تو سادہ لوگ ہیں سر, ساؤتھ کے لوگوں کو آگے کر دیا ہے. باقی پاور انہوں نے دینی, نہ ان کو ایڈمنسٹریٹو پاور دے رہے ہیں, نہ ان کو فائنینشیل پاورز ملے گی, لیکن ہوگا وہی کہ جناب یہ دیکھیں ساؤتھ کا ہم نے بندہ دیا, نہیں ڈیلیور کر سکا تو آپ کو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پراکسی کس کی ہیں, جو ہے پہلے جو 3 4 5 نام لیے جا رہے تھے کہ نئی سورس کا بیچ میں آ گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر جو جس طریقے سے اگر ایک صاحب کو ایکسیس چیف منسٹر کے دفتر میں مل سکتی ہے اور وہ بلایا جائے, اس کا مطلب انوالومنٹ جو ہے وہ انگلیاں فرسٹ لیڈی تک چلی گئی ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. عمران خان کے لیے ایک چھوٹا سا میرا مطلب, ہم کوئی آپ پتہ ہم چاہتے ہیں ملک ٹھیک ہو, ہم نے بڑا سفر کیا, ہم لوگوں نے بہت کچھ, ہر حکومت مشرف دور میں بھی یہی اسی طریقے کے ہم نے چیزیں فیس کی ہیں. زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, لوگوں کو امید ہیں, یوتھ کو امید ہے عمران خان سے, یہ پڑھی لکھی لیڈ ہے. اگر آپ نے چند لوگوں کے لیے, آپ تو یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ جناب کہ ہم تو اپنے, میں ان کے رشتہ داروں کی قدر نہیں کرتا. اگر یہ بات ہے, آپ نے اپنے بچوں کو نہیں بلایا اپنی اوتھ ٹیکنگ میں, اس کا کریڈٹ لے لیا. آپ نے اپنی بہنوں کو نہیں بلایا, بلکہ مجھے بلانے سے یاد ہے عامر صاحب, عمران خان کو اور کسی کو بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے تھا؟ ان کو 2 لوگوں کو اپنا ظرف بڑا کر کے بلانا چاہیے تھا. ایک ہارون رشید صاحب کو, کالم نگار جو ہمارے دوست ہیں, اور دوسرے حفیظ اللہ نیازی. کچھ بھی کہیں, یہ 2 لوگ یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ شروع میں کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا, ان کے لیے لکھا بھی صحیح. اور ہارون رشید کا مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ ان کو نواز لیگ نے کتنا ٹارگٹ کیا عمران خان کے حق میں لکھنے میں, 17 سال لکھتے گئے. اتنی میرا خیال ہے ظرف ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ ہارون رشید کو بلاتے, یہ ایون حفیظ اللہ نیازی کو بلاتے, جنہوں نے اس کو کھڑا کیا تھا. اس کا بھی کریڈٹ لیا کہ اپنے بچوں کو میں نے نہیں بولا, بچے بیچارے ہارٹ دے, حالانکہ بچوں کو بلانے سے کیا فرق پڑتا تھا, بیٹے ہیں بلا لیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے یار. آپ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بلا رہے, اپنی بہنوں کو نہیں بلا رہے, ہارون رشید صاحب اور یہ حفیظ اللہ نیازی جیسے لوگ تھے جو شروع میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے, ان کو نہیں بلا رہے, اگر آپ نے بہت بڑی سیکریفائس کی ہے وہ ٹھیک ہے, تو جناب پھر جو آپ کے اس طرح کے لوگ ہیں, آپ کی پوری پارٹی بدنام ہو رہی ہے, آپ کی یوتھ ڈسلوژنڈ ہو رہی ہے. ہمارے جیسے جو آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ چیزیں ٹھیک کریں گے, میں پھر کہوں گا کوئی ریزننگ ہمیں بھی تو دیں, ہم آپ کو اچھا سمجھیں, ہم آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں. یہ کوئی تھوڑی سی ریزننگ لاجک عامر صاحب ہمیں بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے, کہ جب آپ نے کہا کہ میں بدل گیا ہوں, میں نے آج یو ٹرن لے لیا, آپ بھی لے لو. اب یہ پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہے, یہ نواز لیگ کے لوگ بھی یہ سمجھتے, حیران ہوتے تھے ہمارے پہ, یہ پیپلز پارٹی ہوتی ہے یار, آپ تو ہمارے دوست تھے, اب آپ کو کیا ہو گیا ہے, اب یہ کہتے آپ تو ہمارے وہ سافٹ, اب کیا ہو گیا سر, آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت, اب آپ پاور میں آ گئے, جو دعوے آپ نے کیے تھے اب ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو ایکسیکیوٹ کریں. اگر آپ نے ماجد خان کی کیئر نہیں کی سر, آپ نے اپنے بچوں کو نہیں بلایا, بہنوں کی کیئر نہیں کی, ہارون رشید صاحب کو, حفیظ اللہ نیازی کو نہیں بلایا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو میسج دیا کہ ڈیم کیئر, یہ تعلقات رشتہ دار ہیں, میں بڑا فیئر ہوں, تو سر وہی بات, سیز دا مومنٹ, یہ مومنٹ ہے آپ کے لیے, ذرا کچھ کر کے دکھائیں. اب آپ کہیں گے نہیں میرے یہاں پہ یہ چیزیں میں کچھ کر سکتا ہوں. لاسٹ 50 سیکنڈز عامر صاحب آپ ہی یہ ہے کہ ابھی کیونکہ پورا پولیس کا سیٹ اپ آنا تھا, ابھی بھی ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی پالیسی بنے گی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور پنجاب میں جس طریقے سے لوگ لگائے جا رہے ہیں, اس پہ کل ہم تفصیل بات کریں گے. اس کی کوئی پالیسی, اس کا کوئی کامن ڈینومینیٹر ہونا, جس کی لاٹھی اس کی بہن, جس کی مرضی دھونس چل جاتی ہے, لگائے جا رہے ہیں. ایسی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں
ایجنڈے پہ وہ ہم نے بات کی تھی، ایجنڈے کے لیے ٹیم چاہیے، ٹیم کے اوپر بہت سوالات آ رہے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹک ٹیم ہو، کیبنٹ کی ہو، اس پہ ہم کل بات کریں گے تفصیلاً. ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. یقینی طور پر امیدیں بہت سی ہیں، عہدے بڑے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.